को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस्त नंबर 10। मुझे अपने शाने पर एक हाथ महसूस हुआ और मेरा रंग पीला हो गया। तभी एक सरगोश उभरी सरफराज, न जाने किस तरह गर्दन घूमी थी, लेकिन हालात बेहद ख़राब हो गई थी। आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, पुरवकार नस्वानी चेहरा। खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी, सयाह और बड़ी बड़ी थी। रंग सफ़ेद, एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी क़ुव्वत गोयाई तो ख़त्म ही हो गई थी। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, सिर्फ मैं थी। सरफराज, जैसे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम ज़रूर वापस आ जाओगे। मेरे बच्चे, गलतियां माफ़ भी कर दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे थे, हम लोग उन्हें स्टेशन लेने आए थे। देखो, वो सारे लोग अब्बा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर बोली, इनमें से किसी को भी पता नहीं कि हमें दूसरी खुशियाँ मिल रही है। खातून की आवाज़ रिंध गई। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज़ न जाने कहाँ गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज आओ, बराह करम आओ। अब्बा जान बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। वो सब तुम्हें देखें तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज़ था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो मुझे लिए हुए उस जगह पहुंच गई जहां सब एक बुज़ुर्ग को घेरे हुए थे और मोहम्मद बुज़ुर्ग एक एक को गले से लिपटा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रेहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? अब मैं और मोहम्मद खातून आगे बढ़ें और उस वक़्त वो सब मेरी जानिब मुतवज्जो हुए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज़ उभरी, अरे सरफराज भाई। और उसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमलावर हो गए। मैं भला उन सब से मुकाबला कैसे कर सकता था? मेरा चेहरा उनकी गलतफहमी को रपा करने की कोशिश कर रहा था। अब भला कौन सुनने वाला था? एक अजीब हंगामा बपा हो गया। मोहम्मद बुज़ुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर दोनों हाथ पिलाकर मुझे सीने से लगाया। तू सरफराज मियाँ, आखिर तुम आ ही गए। बहुत ही अच्छा फैसला किया बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला किया। अकल कुपड़ी से 2 फीट ऊंची उठ चुकी थी। किसी की कोई बात जो समझ में आ रही हो, सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मोहम्मद खातून ने उन सब को रोका। वो बोली, यह स्टेशन पर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। आओ घर चलें, चलो घर चलें। मगर ये सरफराज, ये इसी ट्रेन से उतरे हैं। चलो, मोहम्मद खातून ने उस दूसरी लड़की के सवाल के जवाब में कहा। जिन साहब को नाना जान कहा जा रहा था, उन्हें तो सब भूल गए। मेरे ही घर जमगट्टा लग गया था। अजीब अजीब बातें की जा रही थी मेरे बारे में। सारे के सारे मुझे सरफराज समझ रहे थे। न जाने क्यों उन्हें इस कदर शदीद गलतफहमी हुई थी, लेकिन मेरे हक़ में फ़िलवक़्त ये बेहतर था, क्योंकि इस गौल में मैं बासानी स्टेशन के गेट से बाहर निकल आया था। टिकट चेकर भी लापरवाह सा आदमी था, उसने गिनती भी नहीं की थी। बहरहाल एक तरह से मुझे आरिज़ी तौर पर यह सहारा मिल गया था। बाहर आकर मैंने मोहम्मद खातून को अपने बारे में बताना चाहा, लेकिन मोहम्मद खातून ने अब मेरा हाथ छोड़ दिया था और उन बुज़ुर्ग से बातें करने लगी थी जो कहीं से आए थे। बाद में मैंने उन लड़कियों और उनके साथ मौजूद लड़कों को समझाना चाहा। सुनिए भाई साहब, मैंने एक नौजवान को मुखातिब किया और वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा। फिर बोला, आपसे तो ऐसी कुश्तियाँ होंगी कि पटखनियों पर पटखनियाँ दी जाएगी। सरफराज भाई, आपने हम सबको ज़िंदा दरगोर कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोग पर क्या गुजर चुकी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो क्या यही कहेंगे, घर नहीं चलना है? सुनिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं सरफराज नहीं हूँ। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। बाद में आप मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। सुना ना दिया? सुन लिया? ये सरफराज नहीं है। इनकी तो ऐसी की तैसी। उन्हें तो 10 बार सरफराज बनना पड़ेगा। चलिए जल्दी से शराफत से, वरना मैं लड़की बहुत बुरी हूँ। उस खूबसूरत लड़की ने बेतकल्लुफ़ी से कहा और आस्तीन चढ़ाने लगी। सब लोग हंसने लगे थे। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। वाकई सर बाज़ार अपने आप की इस शिद्दत से तरदीद करना नुकसानदेह भी हो सकता था।
بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھی، غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی، ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے، فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹن ہو گئی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا۔ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک۔ آہ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا، چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ میں بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھی، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکے اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے۔ بیٹے بڑائی اسی میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ ہی نیپی میں ہل گئی تھی۔ ہاں ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے سایباز سرک گیا ہے۔ اور اس معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں سبتات پر سخت حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے عالم ہوش میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں بھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا جس میں نہانے کے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز نہیں ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا۔ سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اسی کمبخت
منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دے دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہیں میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈائننگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج۔ ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے بات کر لوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تک گیا ہوں، تم اطمینان سے بات کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئی۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کو چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کو اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں؟ یقین کرو رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید زخم تھا۔ وہ پریہا کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ پریہا کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ پریہا کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں؟ خاتون، میں نے کہا اور معمر خاتون چھونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھی بھول گئے تم مجھے چچی جان کہتی ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہشمند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو۔ تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، پریہا سے مل تو لو۔ ایک بار اسے بھی یہ بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے۔ کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات بالکل نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو اگر حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا۔ اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے۔ انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولی، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سرفراز۔ کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، پریہا سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا۔ اسے سمجھا دو، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔
وہ اٹھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھے؟ چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، ایسے نہیں جائیں گے۔ اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑی۔ نہیں نہیں، سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکلا کر کہا، اور ہنستے قہقہے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا تھا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچے ہوئے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کی بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ لباس میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکتی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی سی حالت میں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری۔